नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज इबादत के मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हम एक मोमिन की हैसियत से हमारी ये कोशिश और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम इस दुनिया में जो भी अमल करें उसका हमें अजर मिले, उसका हमें सिला मिले, ख्वाह वो इबादत हो, ख्वाह वो अगर हम किसी की मदद करते हैं, हकूकुल्लाह हों, हुकूकुल इबाद हों। हमारी ये ख्वाहिश और हमारी ये कोशिश होती है कि हमें उसका अजर मिले, हमें उसका सिला मिले। आज इबादत के मौजू को हमने इसीलिए सिलेक्ट किया है कि आज हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या सिर्फ नमाज पढ़ना, क्या ज़कात अदा करना या बुनियादी जो इस्लामी अरकान है उनकी अदायगी ही इबादत है, या फिर जो हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का तज़किरा किया जाता है उसकी कितनी अहमियत है और इबादत में उसका क्या मकाम है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद मोहम्मद तकी शाह, मजहबी स्कॉलर हैं। कुछ ही देर में हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद होंगे। प्रोग्राम का गुफ्तगू का उनसे बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और अपने बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कुरानी आयात का कुछ मैं तज़किरा करता चलूँ। सूरह बकरा में आयत नंबर 163 में रब करीम फुरक़ान हमीद अपने बंदों को ये फरमाता है, उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करूँगा। और लोगों, तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, उस बड़े मेहरबान रहम करने वाले के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इसी तरह सूरतुज़ ज़ारियात आयत नंबर 56 में रब करीम ये फरमाता है, और मैंने जिन्नो इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। यानी कि बार बार तज़किरा ये किया जाता है कि इंसान को इबादत के लिए पैदा किया गया। ना सिर्फ इंसान को बल्कि जिन्नात को भी रब ताला ने अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। इसी तरह सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 69 का तर्जुमा आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिसमें रब करीम फरमाता है, और जिन लोगों ने हमारे लिए कोशिश की हम उनको ज़रूर अपने रास्ते पर चलाएंगे, अपना रास्ता दिखाएंगे, और खुदा तो नेकोकारों के साथ है। यानी कि जो लोग इबादत करते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते को इख्तियार करते हैं, उनको साथ ही साथ ये बशारत दे दी गई है कि रब ताला आपके साथ है, और रब ताला जिसके साथ हो उसको किसी और सहारे की बेशक कोई ज़रूरत नहीं रहती है। नाते रसूल मकबूल की तरफ चलेंगे, फिर प्रोग्राम में डिस्कशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। मोहम्मद उसामा ख़ान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उसामा से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि कुछ अशार हमें सुनाएं। ए सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ए नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना।
رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام محمد اسامہ خان اور بہت خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا۔ ناظرین، پروگرام میں ڈسکشن کی طرف آئیں گے، لیکن ابھی ایک وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد پروفیسر صاحب سید محمد تقی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ عبادت کے موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ عبادت کی اہمیت، ایک مومن کے نزدیک عبادت کیا ہونی چاہیے، عبادت کس طرح سے کی جائے، یہ سوال اور اس طرح کے بہت سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے سید محمد تقی شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ مذہبی اسکالر ہیں، پروفیسر بھی ہیں، خطیب اہل بیت بھی ہیں، پڑھاتے ہیں ہمیں اور ہم آپ کے علم سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تقی شاہ صاحب، کہیے گا عبادت کے بارے میں ہمارے دین اسلام میں کیا تصور ہے، کیا مفہوم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، حسبنا اللہ و نعم الکریم، نعم المولا و نعم النصیر۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو قدیم عظیم سلطنت کا مالک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے حسن و جمال کا لباس پہن رکھا ہے، پاک ہے وہ ذات جو چیونٹی کے نشانے قدم تک کو بھی دیکھتا ہے اور فضاؤں میں پرندوں کی اونچی اڑان کو بھی دیکھتا ہے۔ درود و سلام اس ہستی پر جو محبوب خدا ہے اور وجہ خلقت کائنات ہے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا زین الحسن صاحب کہ آپ نے اس بہت اہم موضوع پر، عبادت کی اہمیت پر مجھے یہاں آج مدعو کیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور رب العزت یہ کہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمت یہ ہے کہ وہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو وہ اس نے یہ اہتمام کیا ہے، جیسے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیات اور سورہ زاریہ کی آیات میں یہ فرمایا کہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبودیت۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میری عبودیت کریں۔ عبد کیا ہے؟ روح اور جسم کے امتزاج کا نام عبد ہے۔ جب وہ ہمارا خالق ہے، جب وہ ہمارا مالک ہے، تو ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کبھی وہ یا ایھا الناس کہہ کے بلا رہا ہے، اور کبھی محبت سے یا عبادی وہ اپنے بندے کہہ کر پکارتا ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس اپنے رب کے آگے جھک جائیں، اس کی بندگی کریں، وہ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے عبد ہیں۔ عبادت صرف فرائض کی بجا آوری نہیں ہے، عبادت ہر وہ فعل جو ہم اللہ کی منشا کے مطابق
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ ہمارا ہر عمل عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت میں نمبر 3 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا یہ جو سورہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے عظمت والا سورہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کی سب سے تفصیل سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو عبادات کا طریقہ بتانے کے لیے 550 شرعی احکامات بیان کیے ہیں۔ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو بندے کا سب سے پہلے حق یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اس کے آگے جھکے، اس کی بندگی کرے۔ کیوں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا رازق ہے۔ اب قرآن مجید میں جو 550 آیات ہیں، ہمارے لیے اللہ نے اس میں مکمل ہدایت کا سامان کر دیا۔ ہماری زندگی کے جتنے معمولات ہیں، کوئی ایسا پہلو نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ ہم اس عمل کو بجا لائیں اور ہمارے لیے ہدایت موجود نہ ہو۔ نماز اس میں ہے، روزہ اسی صورت میں ہے، حج اس میں ہے، زکوٰۃ اس میں ہے۔ اب یہ فرائض جو ہیں یہ اس لیے ہم نے ادا کرنے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے۔ جب ہم یہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملنا، وہ اس لیے کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے فرائض ہیں۔ لیکن اللہ نے 550 جو شرعی احکامات بیان کیے ہیں تو اس کے ساتھ والدین کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت عظیم ہے۔ ہم رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کریں؟ اگر ان کو ادا کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے ہمسایوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ہم نے یتیموں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کے حقوق کیسے بیان کرنے ہیں۔ عبادت نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ نماز عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت مصلی کے اوپر مسجد میں عبادت الہی میں مصروف رہیں، بلکہ عبادت یہ بھی ہے کہ ہمارا ہر عمل، جب ہم گھر سے رزق طاہر کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما کر لاتے ہیں، ان کو رزق حلال کے نوالے کھلاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہمارا ہر فعل جو ہے جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ہماری تجارت اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ہمارا قول و فعل اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ہم وعدے کا پاس کرتے ہیں، ہم اگر چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے، ہم چیزوں میں ناپ تول میں بے ایمانی نہیں کرتے، ایمانداری اور راست بازی سے ہم اگر اپنا رزق حلال کما رہے ہیں، ہم اگر تجارت کر رہے ہیں، تو ہر عمل اللہ نے ہمیں سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ لینے والا ہاتھ اچھا ہے اور دینے والا ہاتھ جو ہے، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ اچھا ہے۔ اگر ہم ہر وقت اپنے خدا سے مانگتے رہیں، اس سے گڑ گڑاتے رہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں لوگوں کو بانٹنا، لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کی مشکلات میں مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ نے تو ہمیں اتنی سہولتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم ہر وہ فعل جس میں وہ خوش ہے وہ کریں اور ہر وہ کم عمل جس میں وہ خوش نہیں ہے اس کو بجا نہ لائیں، ہم اپنے خالق کی فرما برداری کرتے رہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور عبد کا کام یہ ہے کہ آقا جیسے چاہے ویسے ہی اس کا غلام جو ہے وہ کرتا رہے اور اس کے آگے ہمیشہ جھکتا رہے۔ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی جو عبادت ہے وہ عبادت قلبی ہے، ہمارا دل قلب سلیم بن جائے اور ہر وقت ہمارا دل اللہ کی محبت سے سرشار رہے، تو یہ عبادت قلبی ہے۔ اور اس کے بعد عبادت لسانی ہے کہ ہماری زبان پر سب سے جو اول ذکر ہے
وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، محمد مصطفیٰ پر درود بھیجنے کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے کا نام عبادت ہے، اور اللہ نے جس سے محبت کی ہے، اللہ کے رسول نے جس سے محبت کرنے کا کہا ہے، اس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کے محبوب نے جس کو اپنا پسندیدہ شخصیت قرار دیے ہیں ان سے مودت کرنا بھی عبادت ہے، ان سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو عبادت قلبی کے بعد عبادت لسانی اور اب عبادت بدنی، ہمارے حج کرنا یہ عبادت بدنی ہے، ہمارا راتوں کو اٹھ کر اپنے بارگاہ کی شان میں اس کی تعریف بیان کرنا، اللہ کا کلام بیان کرنا، اللہ کے کلام پاک کو پڑھنا، تو یہ ہماری عبادت بدنی ہے۔ اور ہماری عبادت مالی یہ ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، اور ہم نے جو رزق حلال کمایا ہے، یہ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت مالی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ جب ہم اللہ کی راہ میں اس کے دیے میں سے یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، فلاحی اداروں کو، جو نادار ہیں، جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو اللہ کے دیے میں سے ہم صاحب نصاب اگر ہیں تو پھر یہ ہماری عبادت مالی ہے۔ اور عمومی طور پر ہم عبادت گزاروں کو 4 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے اہل کان، ان کے کان صرف اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب کا کلام سننا چاہتے ہیں، ہر محفل میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، اللہ کی محفلیں سجائی جائیں، تو وہ اہل کان ہیں۔ دوسری قسم ہے اہل کلام، کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں اس بات میں وہ شائستگی کا اظہارہ کرتے ہیں، اور جب بھی وہ کلام کرتے ہیں تو پھر ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہے، تو یہ اہل کلام ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ اہل دل ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ عبد کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ روح اور جسم کے امتزاج کا نام عبد ہے۔ اب اہل قلب جو ہیں، اہل دل وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل صرف اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، اور وہ ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے محبوب کی محبت ہی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد اہل نظر ہیں۔ اہل نظر وہ لوگ ہیں کہ جو قلب سلیم سے، ایمان کی طاقت سے، جو اللہ کو دیکھ لیتے ہیں، جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تو یمن سے آیا ہوا ایک بہت بڑا عالم ظالب کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ مولا کائنات، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، میں آپ سے سوال کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ شرمندہ کرنے کے لیے سوال نہ کرنا، ہاں تم جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے ایمان کی دولت سے اور یقین کی حالت میں اس کو دیکھا نہ ہو۔ تو یہ اہل نظر لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اتنی برس جاتی ہے کہ ان کا ہر رواں، ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہی رہتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا رہتا ہے، اور وہ یہ مقام پیدا کر لیتے ہیں کہ میں کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت۔ میں کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو کو اتنا مقام پیدا کر کہ ہو رہے تو نہ رہے۔ خوبصورت۔ تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور جو ہے وہ ان کا ہی نام نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں اپنے حق رکھے ہیں وہاں اس نے اپنے حقوق و العباد بھی رکھے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اس نے تمام زندگی کی شعبہ حاجات میں ہمیں ہر عمل وہ کرنے کے لیے موقع بھی فراہم کیا، اور سورہ بقرہ میں ہمیں جو ہے وہ ان کی ہدایت بھی فرمائی ہے۔
میں حقوق العباد کے بارے میں یہ عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کا وہ نبی جو اللہ سے کلام کرتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے ساتھ کلام فرما رہے تھے تو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ یہ بتائیں کہ کیا کبھی کوئی خالص کام میرے لیے بھی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بار الہ، میں تیری نماز پڑھتا ہوں، میں تیرا روزہ رکھتا ہوں، میں تیرا ذکر اذکار کرتا رہتا ہوں، یہ سارے کام میرے اللہ میں تیرے لیے ہی تو کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو تو نماز پڑھتا ہے تو پل صراط سے گزرنے کے لیے تمہارے لیے یہ ذریعہ ہے، اور جب تم روزہ رکھتے ہو تو آتش جہنم سے بچنے کے لیے تمہارے لیے یہ ڈھال ہے، اور جب تم میرا ذکر اذکار کرتے رہتے ہو تو فردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، بتاؤ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو اللہ کا نبی پریشان ہو گیا اور کہا کہ بار الہ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کیا کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا کبھی کسی بے لباس کو لباس فراہم کیا ہے؟ اگر یہ کام کر رہے ہو تو پھر میرے لیے کر رہے ہو۔ تو اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ اپنی عبادات میں ہماری کمیوں کو تو معاف کر دے گا، لیکن وہ حقوق العباد اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو پھر قیامت والے دن وہ تصفیہ کرے گا اور وہ عادل جو ہے وہ عدل کرے گا۔ کسی پر ہم نے یہاں ظلم کیا ہے، تجارت میں کسی سے دھوکہ کیا ہے، تو وہاں مال و زر تو نہیں ہوگا، وہاں تو انسان اپنی نیکیاں لے کر جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر فریاد کرے گا کہ بار الہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، تو اب اللہ تصفیہ کیسے کرے گا؟ وہاں اس کے پاس مال و زر تو نہیں ہوگا، نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بہت عابد و زاہد جب میرے اللہ کے دربار میں آئیں گے، بہت سی نیکیاں ان کے پاس ہوں، حج بھی کیے ہوں گے، حج پا پیادہ بھی کیے ہوں گے، نمازیں بھی نہیں چھوڑی ہوں گی، روزے بھی نہیں چھوڑے ہوں گے، بہت وہ زیادہ راہ لے کے آئے ہوں گے، لیکن وہاں میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جب اس کے پاس جو ظلم کیا تھا، جو مال ہڑپ کیا تھا، یتیم کا مال کھایا تھا، تو وہاں کیا ہوگا کہ اس کی نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، اس کے روزے دے دیے جائیں گے، اور جب تک اس کی وہ نیکیاں ختم نہیں ہو جائیں گی، اور جس پہ ظلم کیا ہے وہ تو مطمئن نہیں ہو جائے گا۔ اب یہاں تک کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اب وہ مفلس ہو گیا، نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ اگر حقوق العباد کے تحت وہ لوگ نہیں مان رہے تو اب ان کی برائیاں جو ہیں، ان کی بدیاں جو ہیں، اس کے حصے میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ نزاع کی حالت میں اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اگر اس کی آنکھ میں اتنی نمی آ جائے کہ مچھر کا آدھا پر اسے بھیگ جائے اور اس کی حالت میں بھی وہ مجھ سے استغفار کرے، تو میں اس کا بخشش نوالا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 92 ٹائمز اور بہت دفعہ یہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا، اگر تم نے میرا حق ادا نہیں کیا تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن والدین جس کی وجہ سے تو جو اس دنیا میں آیا، تیرے رشتہ دار اور کعبہ دار جن کی تو خبر گیری نہیں کرتا رہا، تو پھر اللہ وہاں تصفیہ کرے گا، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت مفصل طریقے سے آپ نے اس ٹاپک کو آج میرے سوالات کیے بغیر آپ نے اس کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ تمام چیزیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو چکی ہیں کہ نہ صرف حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد بہت ضروری ہیں، اور عبادت میں ہی حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ ناظرین ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نعت رسول مقبول سنیں گے، ساتھ رکھیے گا۔ ویلکم
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ایک ننھے منھے نعت خواں موجود ہیں۔ میں نے آج ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنی آواز میں، اپنی ننھی منھی اور پیاری آواز میں کچھ اشعار ہمارے گوش گزار کریں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ ذوالکیف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالکیف، کہیے گا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جوڑ بے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ محروب کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ ہے سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ ہے منگتا تو پرانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جوڑ بے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ ذوالکیف، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے، اگر کوئی ان الفاظ کا مطلب پتہ چل جائے تو اس کا جو سرور اور اس کا جو کیف ہے وہ بے شک بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ناظرین، ابھی ایک بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا۔